मिले मिले न मिले फिर इसके बाद ये मौका मिले मिले न मिले फिर इसके बाद ये मौका मिले मिले न मिले फिर इसके बाद ये मौका मिले मिले न मिले नजात मांग लो बढ़कर हुसैन माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नजात मांग लो बढ़कर हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं। अब इंशाअल्लाह ताला नात खानी तो तभी आपके गांव में पढ़ूंगा जब आप पुराने माइक को ताज़िए के साथ दफन करेंगे और नए माइक का इंतजाम करेंगे। कुछ ज़रूरी ड्यूटी है मेरी, क्योंकि आलिमों की भी कुछ ड्यूटियां होती हैं। अगर आज नहीं बताया तो कल मैदान महशर में रब्बे काबा मुझसे पूछ लेगा, ऐ मुजीबुर रहमान तुझे आलिम बनाया था, तुझे दीन का इल्म दिया था, तूने मेरी कौम को क्या बताया। तो कुछ मेरी ड्यूटी है, कुछ मेरा फर्ज है, वो मैं बताता हूँ आपसे। अगर आप तैयार हैं तो कुछ ज़रूरी बातें करूँ आपसे। वैसे बहुत कम लोग बचे हैं जो आलिमों की मानते हैं, हज़रत तवज्जो करूँ, बहुत कम लोग हैं जो आलिमों की मानते हो। आलिमों की तो पहले चला करती थी, अगर आलिम कह देता था ये काम होना है तो होना है। अगर मस्जिद का इमाम कोई फैसला कर दे तो फैसले पे गोया की मोहर लग जाती थी, बल्कि लोग खुद ब खुद फैसला करवाने अपने इमाम के पास जाया करते थे। लेकिन आज अफसोस, सद अफसोस, आज आलिमों को फैसला करवाने की बात करते हैं। आज खुद कहते इमाम साहब को ले आवाज, उनका फैसला हम करते हैं। हकीकत है, खुद कहते हैं अरे वो हमारे, आज उनको ले आओ। वो फला नमाज के टाइम पे कुरान खानी में चले गए थे, वो उस दिन मस्जिद में नमाज के टाइम पर कहीं जलसे में चले गए थे, ले आओ आज उनका फैसला कर देते। अल्लाह खैर फरमाए। एक वक्त इमामों की चलती थी, एक इमाम साहब गांव में उनकी बहुत चलती थी, जो कह देते थे वही मानी जाती थी, जो भी फैसला करते थे लोग मानते थे। एक दिन फजर पढ़ा के निकले, बाकी भी मुक्तदी के साथ में निकले। जब फजर पढ़ के निकले तो क्या देखे, सामने से एक आदमी आ रहा है, 80 किलो का आदमी। कितने किलो का? हाँ बोल के सुनना है, कितने किलो का? 80 किलो का आदमी आ रहा है। जींस पैंट बहुत वीआईपी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन सर पे टोपी नहीं। हमारे मुसलमानों के साथ अफसोस की बात यही है, अगर आज हमें सताया जा रहा है और हमारी तादाद को कम समझा जा रहा है तो उसकी वजह यही है कि हम कम नहीं हैं, बल्कि हमने दिखना छोड़ दिया है, हमने टोपियां लगानी छोड़ दी है। तो सब टोपी लगाए, लेकिन वो टोपी नहीं लगाए। इमाम साहब को शक हो गया, बुलाया, इधर आप आया, कहा था फजर में आए क्यों नहीं? कहा वो हुजूर फजर बने घर पे पढ़ लिया, डर था नहीं बोलेंगे तो मारेंगे, डर के मारे। कहा हुजूर घर पे पढ़ ली। अच्छा घर पे पढ़ ली, कितनी रकात पढ़ी? अब फंस गया। जब सवाल हुआ कितनी रकात पढ़ी, वो फंस गया। सोचने लगा, मौलाना साहब गुस्सा हो रहे हैं, लग रहा है मामला गहरा है, रकातें ज्यादा होंगी तभी तो मौलाना साहब, वरना तो कभी नहीं पकड़े। लग रहा कुछ ज्यादा रकातें छूट गई आज। कहने लगा मौलाना साहब मैं सच बताता हूँ, पूरी की पूरी 20 रकातें पढ़ी, पूरी की पूरी 20 रकातें पढ़ी। मौलाना साहब ने मुक्तदी को इशारा किया, कहा डंडा ले आओ। अब जैसे डंडा लाने की बात हुई, क्योंकि इमाम कह दे, उस टाइम चलती थी इमामों की, कहा डंडा ले आओ। अब वो चला डंडा लेने, ये हड़बड़ा गया, कहने लगे मौलाना साहब डंडा ना लाओ, मैं सच बता देता हूँ आपको, मैंने पूरी 50 रकात पढ़ी है। तब तक डंडा आ गया, तब तक डंडा आ गया। अब मौलाना साहब ने उठाया डंडा, कांधे पे रखा और कहा सच सच बता दे वरना बहुत मारेंगे। समझ गया, कहने लगे मौलाना साहब आग बबूला हो रहे, लग रहा मामला बहुत गहरा है, बहुत लंबा हिसाब किताब है। कहेगा मौलाना साहब वो सुबह का मामला है, फजर में थोड़ा सा नींद का गलबा था, हिसाब किताब में मिस्टेक हो गई, लेकिन पढ़ी पूरी 100 रकात है, पढ़ी पूरी 100 रकात है। मौलाना साहब ने उठाया डंडा, ये भगा वहां से, भागा और घर में घुस गया। बीवी से कहा जोहर से पहले दरवाजा मत खोलना। क्या कहा? जोर से पहले दरवाजा मत खोलना। बीवी ने कहा हुआ क्या है? कहने लगा यार वो मौलाना साहब मेरे पूछने लगे, नमाज पढ़ा मैंने
ڈر کے مارے بتا دیا کہ گھر پہ پڑھ لیا. وہ پوچھنے لگے کتنی رکعت پڑھی. میں نے 20 بتائی پھر بھی نہ مانے, 50 بتا دی پھر بھی نہ مانے, 100 بتا دی پھر بھی نہیں مان رہے. کھولنا ہی مت دروازہ. جب کہا تو بیوی مسکرانے لگی. جب بتایا تو بیوی مسکرانے لگی. جب بیوی مسکرائی تو یہ سمجھ گیا کہ شاید اسے پتا ہے. تو کہا کیوں مسکرا رہی ہو, کیوں مسکرا رہی ہو؟ تو کہا نہیں بس ایسے. کہا نہیں بتاؤ کس لیے مسکرا رہی ہو؟ کہا جناب جو فجر کی رکعتیں ہیں نہ ہی 20 رکعت ہیں, نہ ہی 50 رکعتیں ہیں, نہ ہی 100 رکعتیں ہیں, بلکہ فجر میں صرف 4 رکعتیں ہیں. کتنی رکعتیں؟ ذرا نچل کے بولے کتنی رکعتیں؟ کہنے لگی فجر میں صرف 4 رکعتیں. اب اس نے ڈنڈا اٹھایا, کہا کم بخت ماری, مارنا ہے تو چاقو سے مار دے, مارنا ہے تو کھانے میں زہر ملا کے مار دے. امام سے مروانا چاہتی ہے. ارے جو 20 پہ نہ مانا, جو 50 پہ نہ مانا, جو 100 پہ نہ مانا, وہ 4 پہ کیا خاک مان جاتا, وہ 4 پہ کیا خاک مان جاتا. یہ ہوتا ہے اماموں سے دور رہنے کا نتیجہ. اگر آپ ریلیکس ہو گئے ہوں مسکرا کے اور نیند ختم ہو گئی ہو تو اب میں گفتگو کا آغاز کروں. سنیں گے آپ؟ میں نے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ قرآن پاک کی پڑھی ہے. مرج البحرین یلتقیان, سورہ رحمان کی آیت کریمہ ہے, تمامی حضرات جانتے ہیں, مشہور و معروف آیت کریمہ. مفہوم ہے کہ 2 سمندروں کے ملنے کا وقت آ گیا. کیا کہا؟ 2 سمندروں کے ملنے کا وقت آ گیا. کہانی جو سننا آپ چاہتے تھے اس کو شروع سے سننا چاہتے ہیں یا شارٹ کٹ لاسٹ کی بتا دوں؟ بس شروع سے سننا چاہیں گے کہ آخر کی بتا دوں؟ بس شروع سے. شارٹ کٹ بتاؤں گا, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. شروع یہیں سے ہے, شروعات یہیں سے ہوئی. مرج البحرین یلتقیان, فرمایا 2 سمندروں کے ملنے کا وقت آ گیا. تفسیر اٹھا کے دیکھیے, کون سے سمندروں کے ملنے کا وقت آ گیا. ایک سمندر سخاوت کا ہے. توجہ چاہوں گا, میری شروعاتی 10 منٹ کی گفتگو بڑی مشکل رہتی ہے. اگر آپ نے شروع میں مجھے صرف 10 منٹ سنبھال لیا تو میرا وعدہ ہے انشاءاللہ آپ کی 10 نسلیں سنور جائیں. 10 منٹ سنبھالیے گا مجھے, مشکل گفتگو رہے گی, اسے سمجھیے گا. بات درسگاہ میں کرنے کی ہے لیکن آج ڈیوٹی آپ سے کرنے کی ہے. اپنا لیول تھوڑا اونچا کر لے, میں اپنا لیول تھوڑا نیچا کر لیتا ہوں تاکہ معاملہ فہمی آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 سمندروں کے ملنے کا وقت آ گیا. کون سے سمندر؟ ایک سخاوت کا سمندر, ایک سخاوت کا سمندر, ایک عدالت کا سمندر, ایک شجاعت کا سمندر, ایک طہارت کا سمندر, ایک پاکیزگی کا سمندر, ایک حیا کا سمندر, ایک جود و سخا کا سمندر, ایک جود و نوال کا سمندر. نہیں سمجھے ابھی بات؟ سمجھیے, یہ 2 سمندر دونوں کے نام بتا دیتا ہوں, معاملہ آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 سمندروں کے ملنے کا وقت آ گیا. ہم نہیں سمجھے کہ یہ 2 کون سے سمندروں کے ملنے کا وقت آیا ہے, لیکن صدیق اکبر سمجھ گئے, عثمان غنی سمجھ گئے, عثمان غنی سمجھ گئے, عمر فاروق اعظم سمجھ گئے اور آپس میں اکٹھا ہوئے اور کہا اے میرے دوستوں, جو علی ہے نا علی, مچل کے بولے نا یار, اس نام پہ تو لوگ مچل جایا کرتے ہیں. کہتے ہیں جو علی ہے علی نام, چلو نا. آقا کی جو صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے بڑے رشتے آئے ہیں, لیکن آقا نے انکار کر دیا ہے. اور ضرور آقا ارادہ رکھتے ہیں فاطمہ کے نکاح کا مولا علی سے. کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ فاطمہ کے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں کس سے؟ مولا علی سے.
وہ ہے دوستوں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا کہ دو سمندروں کے ملنے کا وقت آ گیا. ایک طرف بہادری کا سمندر علی ہے, ایک طرف طہارت کا سمندر فاطمہ ہے, ایک طرف سخاوت کا سمندر علی ہے, ایک طرف حیا کا سمندر فاطمہ ہے, ایک طرف حب و نوائی کا سمندر علی ہے, دوسری طرف طہارت و ریاضت عبادت کا سمندر حضرت فاطمہ ہے. صحابہ نے سمجھ لیا کہ ان دو سمندروں کے ملنے کا وقت آ گیا. ان دونوں سمندروں کے ملنے کا وقت آ گیا. پھر ان دونوں سمندروں میں شارٹ کٹ بتاؤں گا کیونکہ وقت نہیں ہے. انشاءاللہ کبھی بلائیے گا فرصت سے جب تھوڑا مائک رہے, کیونکہ میں مولانا دانش رضا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پچھلے ایک محرم سے لگاتار بول رہا ہوں اور آج شاید یہاں کچھ کم بولوں ورنہ 2.5 گھنٹے سے کم کئی نہیں لوگوں نے سنا. آج ہو سکتا ہے یہاں کچھ کم بولوں, لیکن اگر آپ کی محبتیں ساتھ دی تو ہو سکتا ہے یہ ریکارڈ قائم رہے. مولانا دانش رضا صاحب کے بلا بہت بخوبی جانتے ہیں, کئی دن سے میرے ساتھی میں سفر کر رہے ہیں. میں عرض کرنے لگا تھا دو سمندروں کے ملنے کا وقت آ گیا. شادی ہو گئی. مولا علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. کون ہے جانا بھی تو ضروری ہے. کون علی, کون علی, کہے نا سبحان اللہ, بول دینا یار تو میں آگے بڑھ جاؤں. کون علی؟ وہ جن کی والدہ فاطمہ بنت اسد, نام یاد کریے گا, فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں. طواف کرتے کرتے اچانک پیٹ میں درد اٹھتا ہے. یہ درد کیسا تھا؟ یہ کوئی نارمل درد نہیں تھا, یہ کوئی نیچرل درد نہیں تھا, بلکہ وہ درد جو ڈلیوری کے ٹائم پر ٹائم ہوتا ہے. یہ وہ درد تھا جو بچے کی پیدائش کے وقت درد ہوتا ہے. یہ وہ درد تھا. حضرت علی کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد جب طواف کے درمیان پیٹ میں درد ہوا, اب لوگوں کا مجمع ہے اور بھی لوگ طواف کر رہے ہیں. مسجد حرم ہے, حرم, یہاں ناپاکی نہیں کی جا سکتی. یہاں ناپاکی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے اور حیا کا بھی مسئلہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فاطمہ بنت اسد کی ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ جو آنے والا ہے وہ کوئی ناپاک نہیں بلکہ پاک ہے. اے فاطمہ کعبے کے دروازے کھول دے. اے فاطمہ بنت اسد کعبے کے دروازے کھول. فاطمہ بنت اسد نے کعبے کے دروازے کھولے اور کعبے کے اندر چلی گئی. جب کعبے کے اندر جاتے ہیں اسی کعبے میں جس کعبے کو میرے رب نے اپنا گھر کہا ہے, اس گھر میں, خدا کے گھر میں وہ علی تشریف لائے. اس گھر میں جو بچہ تشریف لایا اسے علی کہتے ہیں. علی, وہ علی. درد تھوڑا سا کم ہوا جب ریلیکس ہوئی والدہ ماجدہ, جب ریلیکس ہوئی, خود کو سمیٹا, بچے کو لپیٹا چادر میں, چہرے پہ نظر ڈالی. کیا دیکھتے ہیں کہ آنکھیں دونوں چپکی ہوئی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ بچہ نابینا. کیا لگتا ہے؟ بچہ نابینا ہے. ایک طرف خوشی ہے, ایک طرف غم ہے. خوشی یہ ہے کہ اللہ نے بیٹے کی نعمت دی ہے, غم یہ ہے کہ بیٹا نابینا ہے.
بیٹا نابینا ہے، آنکھیں نہیں ہیں، بالکل آنکھوں کے آثار بھی نہیں ہیں، بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ وہ اپنی صاحبزادے کو لے کر اپنے آپ کو تسلی دیتی ہیں کہ اے رب جتنے میں تو رکھے گا اتنے میں ہم راضی ہیں، کیونکہ نہ عروج اچھا ہے نہ زبان اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت اپنے بچے کو لیتی ہے، گھر آتی ہے، ابو طالب جو حضرت مولا علی کے والد گرامی ہیں آپ کے سامنے پیش کرتی ہے، کہتے ہیں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، لیکن جو نیچرل عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ جملہ بھی بولتی ہے کہ بیٹا تو ہے لیکن نابینا، ساتھ میں شکوہ بھی کرتی، بیٹا تو ہے لیکن نابینا۔ حضرت ابو طالب چہرے پہ نظر ڈالتا، دیکھتے ہیں، نظر ڈالا ابو طالب نے، کہا اے فاطمہ تو آنکھیں دیکھتی ہے، چہرہ تو دیکھنا، ایسا لگتا ہے چاند نے اپنی چاندنی کو قربان کر دیا۔ اے فاطمہ تو آنکھیں دیکھتی ہے، ذرا رخسار دیکھنا، رخساروں کی گلابی دیکھنا، ایسا لگتا ہے جیسے بچے کے رخسار پر گلاب نے اپنا حسن نچھاور کر دیا ہے، تو آنکھیں دیکھتی ہے، ارے ذرا چہرہ کو دیکھ، ایسا لگتا ہے کہ چاند و سورج اسی چہرے سے روشنی لے کر جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ چاند و سورج کے ستارے اسی چہرے سے روشنی لے کر جاتے ہیں۔ آنکھیں نہ صحیح، یہ تو دیکھ چہرہ کیسا ہے، ارے تو آنکھیں دیکھتی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ پہلے لوگ حسن یوسف کی تعریف کیا کرتے تھے اور تیری گود میں ثانی یوسف آ گئے، تیری گود میں ثانی یوسف، کیونکہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی میں واضح کرتا ہوں، بعد میں لوگ فتوے لگانے لگے کہ آپ نے ایک صحابی کو نبی سے بلند و بالا کر دیا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مطلب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آقا کے امتی کے عالم پچھلے جو نبی تھے ان کے مثل ہے، نبیوں کی طرح ہے، تو کوئی عرض نہیں۔ خیر بات شروع آگے کریں، وقت نہیں ہے زیادہ، کم وقت میں زیادہ باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں چاہوں گا توجہ دے، پیچھے کہ میرے بھائی سن رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہاتھ اٹھا کے ثبوت دے گئے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں چہرہ تو دیکھنا کتنا خوبصورت، یہی بچہ آنکھیں ابھی تک نہیں کھولا، باپ نے لیا پیار کیا، رشتے دار آ رہے ہیں، قرب و جوار کے آ رہے ہیں، پڑوسی آ رہے کہ بڑا خوبصورت بچہ ہوا ہے، جو آتا ہے دیکھتا ہے بچہ تو خوبصورت ہے لیکن آنکھیں بول کے سنیں آپ، آنکھیں نہیں ہیں۔ یہی خبر اڑتی اڑتی کاشانۂ نبوت میں پہنچتی ہے، یہی خبر اڑتی اڑتی کاشانۂ نبوت میں پہنچتی ہے۔ میرے نبی نے اپنا نشے من چھوڑا، چلتے ہیں وہاں سے اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے، حضرت علی کے گھر آتے ہیں، اپنے چچا ابو طالب کے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے چچی جان میں نے سنا ہے میرا بھائی آیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا ہاں بیٹا محمد آیا تو ہے لیکن تیرا بھائی نابینا ہے۔ کیا کہا؟ آیا تو ہے لیکن تیرا بھائی نابینا ہے۔ کہا چاہے جیسا ہو علی میرا ہے۔ ہم اتنے اعمال کریں، اتنی کوششیں کریں، پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمیں نبی اپنا کہہ دیں، لیکن علی ابھی آئے ہیں، ابھی کچھ کیا بھی نہیں، نہ کوئی نماز ہے نہ کوئی روزہ ہے، پھر بھی میرے نبی نے سند دے دی چاہے جیسا ہے میرا۔ کیا فرمایا؟ میرا ہے، لاؤ قریب لاؤ۔ لایا گیا، 3 دن گزر گئے تھے، کتنے دن؟ 3 دن گزر گئے، ابھی علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ ابھی ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ علی نابینا ہے، علی کے آنکھیں نہیں ہیں،
ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی، والد کی گود میں گئے آنکھیں نہیں کھولی، والدہ کی گود میں گئے آنکھیں نہیں کھولی، رشتہ داروں کی گود میں گئے آنکھیں نہیں کھولی، پڑوسیوں کی گود میں گئے آنکھیں نہیں کھولی، لیکن جیسے ہی نبی کی گود میں گئے علی نے آنکھیں کھول دی، علی نے آنکھیں کھول دی، علی نے آنکھیں کھول دی، نے کہا مولا علی حضور اس سے پہلے 3 دن تک بڑے خاص لوگ آپ سے ملنے آئے، آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، لیکن جیسے ہی نبی کی گود میں آئے آپ نے آنکھیں کھول دی، ایسا کیوں؟ تو مولا علی عالم تصور میں جواب دیتے ہیں، اے نادان محمد مجیب الرحمن، تجھے پتا نہیں دوسرے بچے جو دنیا کے ہوتے ہیں وہ سبھی کے لیے آتے ہیں، اپنی ماں کے لیے آتے ہیں، باپ کے لیے آتے ہیں، رشتے داروں کے لیے آتے ہیں، عزیز و اقارب کے لیے آتے ہیں، جو دوسرے بچے ہوتے ہیں وہ سبھی کے لیے آتے ہیں، لیکن علی سبھی کے لیے نہیں بلکہ نبی کے لیے۔ بولے نا یار، علی صرف نبی کے لیے آیا ہے، صرف نبی کے لیے۔ ہم نے کہا بات تو ٹھیک ہے، آپ نے بتا دیا، لیکن آپ ابھی بھی اب اس حالت میں بتا رہے ہیں، ابھی تک جب یہ مولا علی کی جو پیدائش ہوئی اس ٹائم میرے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ نبوت کا اعلان میں نقطے دے رہا ہوں، ان کو نوٹ کر لیجیے گا، انشاءاللہ عقیدہ سلامت رہے گا۔ جب علی آئے نبی کی گود میں ابھی تک میرے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی نہیں پتا کہ میرا شوہر نبی ہے۔ میں نے کہا کسی کو نہیں پتا، اے مولا علی آپ کو کیسے پتا کہ یہ نبی ہے؟ آپ کو کیسے پتا کہ یہ نبی کی گود ہے؟ تو فرمایا مولا علی نے، میں آج نہیں بلکہ آنے والے قیامت تک کے لیے تمام بدعقیدوں کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ لوگ میرے نبی پہ جو لوگ میرے نبی کے علم پر اعتراض کریں گے، جو لوگ میرے نبی کے علم غیب پر سوالات کھڑا کریں گے، جو لوگ اپنی حدیث کتابوں میں لکھیں گے کہ نبی کو کچھ علم نہیں، میں ان تمامی لوگوں کے منہ پہ تماچا مار کے جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ علی ہے، علی جو آنکھیں بند کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ نبی ہے۔ تو ذرا سوچ کہ جب علی کا یہ عالم ہے تو نبی کا ماشاءاللہ سبحان اللہ، جب علی کے علم کا یہ عالم ہے تو نبی کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ میں کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، جب ان کے گدھا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم، محتاج کا جب یہ عالم ہے